आज आप कुरान की एक सूरत नहीं बल्कि एक आईना सुनने जा रहे हैं। ये सूरत आपसे, हाँ, बराह रास्त आपसे 31 बार एक ही सवाल पूछेगी। आज फैसला कीजिए कि आप उन 31 सवालों का जवाब हाँ में देंगे या नहीं में। फैसला कीजिए कि आप उस मीज़ान को कायम रखे हुए हैं जिस पर ये पूरी कायनात खड़ी है। फैसला कीजिए कि आप उस दिन के लिए तैयार हैं जब मुजरिम अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे और उन्हें पेशानियों से पकड़कर घसीटा जाएगा। और सबसे अहम, फैसला कीजिए कि आप उनमें से हैं जो अपने रब के सामने खड़े होने से डर गए या उनमें से जो उसकी नेमतों को झुटलाते रहे। ये सिर्फ एक सूरत नहीं, ये आपका एहतिसाब है जो इसी लम्हे शुरू हो रहा है। आइए सूरह रहमान कुरान की दुल्हन के साथ अपना एहतिसाब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जिस सूरत का सफ़र हम शुरू कर रहे हैं उसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरूसुल कुरान यानी कुरान की दुल्हन का खिताब अता फरमाया। सूरह रहमान ये वो सूरत है जो सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि उन पोशीदा मखलूक जिन्नात से भी बैक वक्त मुखातिब है। ये सूरत अल्लाह के उस नाम से शुरू होती है जो उसकी रहमत का सबसे बड़ा मजहर है, अर्रहमान। वो रहमान जिसकी रहमत हर चीज पर छाई हुई है, वो रहमान जो बिन मांगे देता है, वो रहमान जिसने हमें वो कुछ दिया जो हम मांग भी नहीं सकते थे। जैसा कि हमने शुरू में कहा, ये सूरत एक आईना है। एक तरफ ये कायनात में बिखरी अल्लाह की बेशुमार नेमतों को दिखाती है और दूसरी तरफ उसी आईने में इंसान की नाशुक्री, उसकी गफलत और उसके इनकार को दिखाती है। आइए आज अपने दिल के कानों से सुनते हैं कि हमारा रब, हमारा रहमान हमसे क्या कह रहा है। अर्रहमानु अल्लमल कुराना खलकल इंसाना अल्लमहुल बयाना। यहां रुक जाइए और तरतीब पर गौर कीजिए। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि इंसान को पैदा किया और फिर कुरान सिखाया, नहीं, बल्कि फरमाया कुरान सिखाया फिर इंसान को पैदा किया। मुफस्सिरीन कहते हैं कि इसमें इशारा है कि इंसान की तख्लीक का मकसद ही इस कुरान को सीखना और सिखाना है। यह कुरान इस इंसान से भी ज्यादा अहम है। हमारी तख्लीक का मकसद इस किताब से जुड़ा है। फिर फरमाया अल्लमहुल बयान, उसे बयान सिखाया। बयान क्या है? यह सिर्फ बोलना नहीं है, यह अपनी बात समझाने की, अच्छे बुरे में तमीज करने की, दलील देने की और हक को पहचानने की सलाहियत है। जरा सोचिए, जानवर भी आवाजें निकालते हैं मगर वो बयान नहीं कर सकते। ये नेमत अल्लाह ने सिर्फ आपको दी, इंसान को और जिन्नात को। मगर आज हमने इस बयान की ताकत को कहां इस्तेमाल किया? क्या अल्लाह की तौहीद को बयान करने में या झूठी दलीलें घड़ने में? क्या शुक्र अदा करने में या शिकायतें करने में? अल्लाह ने सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी रूहानी नेमत कुरान और सबसे बड़ी इल्मी नेमत बयान का जिक्र किया, क्योंकि बाकी सब नेमतें इन्हीं दो के ताबे हैं। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, सूरज और चांद एक मुकर्ररा हिसाब से चल रहे हैं। कभी सोचा आपने, अगर सूरज 1 इंच भी जमीन के करीब आ जाए तो सब जलकर राख हो जाए, और अगर 1 इंच दूर हो जाए तो सब जमकर मर जाएं। ये किसने थाम रखा है इस हिसाब को? वो अल रहमान है। वन्नज्मु वश्शजरु यसजुदान, और पारे और दरख्त दोनों उसी को सजदा कर रहे हैं। बेजान चीजें अपने रब को पहचानती हैं, वो सजदा रेज हैं, मगर इंसान जिसे बयान दिया गया वो अकड़ा हुआ है। वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ाना, और आसमान को उसने बुलंद किया और मीज़ान को कायम कर दिया।
یہ میزان کیا ہے؟ یہ صرف ترازو نہیں ہے، یہ توازن ہے، یہ کائنات کا کاسمک آرڈر ہے، یہ انصاف ہے۔ اللہ نے کائنات میں توازن رکھا اور پھر انسانوں کو حکم دیا، اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، کہ تم اس میزان میں حد سے نہ بڑھو اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم کرو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے زمین کے ماحولیاتی توازن کو بگاڑ دیا، ہم نے انصاف کے توازن کو بگاڑ دیا، ہم نے رشتوں کے توازن کو بگاڑ دیا، ہم نے ہر چیز میں طغیانی یعنی حد سے تجاوز کیا۔ اللہ نے کائنات کو میزان پر بنایا اور ہمیں اس میزان کو قائم رکھنے کا حکم دیا اور ہم نے اسی میں خیانت کی۔ پھر اللہ زمین کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس نے زمین کو مخلوقات کے لیے بچھایا، اس میں میوے ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن پر غلاف ہیں، اناج ہے جس میں بھوسا بھی ہے اور خوشبودار پھول بھی۔ اور ان نعمتوں کو گنوانے کے بعد اللہ انسانوں اور جنات دونوں سے پہلا سوال کرتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سوال اس سورت میں 31 بار آیا ہے۔ یہ تکرار کیوں ہے؟ کیا یہ صرف دہرانا ہے؟ نہیں، یہ اس غافل انسان کے ضمیر پر دستک ہے۔ اللہ ایک نعمت گنواتا ہے، پھر پوچھتا ہے کیا اس کا انکار کرتے ہو؟ پھر دوسری نعمت گنواتا ہے، پھر پوچھتا ہے اچھا تو کیا اس کا انکار کرتے ہو؟ یہ اس ناشکر انسان کو پکڑنے کا انداز ہے۔ تم کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں، ذرا اپنی آنکھیں دیکھو، یہ کس کی نعمت ہے؟ ذرا اپنے ہاتھ پاؤں دیکھو، یہ کس کی نعمت ہے؟ ذرا یہ ہوا دیکھو جس میں تم سانس لیتے ہو، یہ کس کی نعمت ہے؟ بولو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر اللہ سمندروں کا ذکر کرتا ہے، مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، اس نے دو سمندروں کو ملا دیا جو آپس میں ملتے ہیں، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، مگر ان کے درمیان ایک پردہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر چڑھ نہیں آتے۔ یہ معجزہ دنیا آج دریافت کر رہی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ پھر ان سمندروں سے نکلنے والے موتی اور مونگے کا ذکر کیا، پھر ان جہازوں کا ذکر کیا جو پہاڑوں کی طرح سمندر میں چلتے ہیں، اور ہر نعمت کے بعد وہی سوال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے انسان، اے جن، بولو کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، جو کوئی بھی اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے۔ سب، میں، آپ، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ جانور، سب فنا ہو جائیں گے۔ یہ سچائی ہم ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں مگر پھر بھول جاتے ہیں۔ تو باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو عظمت والا بھی ہے اور اکرام والا بھی۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اے انسان، جن نعمتوں پر تو اترا رہا ہے وہ بھی فانی ہے اور تو خود بھی فانی ہے، تو پھر اس فانی دنیا کے لیے اس باقی رہنے والے رب کو کیوں ناراض کر رہا ہے؟ اس آیت کے فوراً بعد پھر وہی سوال آتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا تم موت کی اس سچائی کو جھٹلاتے ہو؟ کیا تم میرے باقی رہنے کو جھٹلاتے ہو؟ اس سچائی کے بعد اللہ اس دن کا ذکر کرتا ہے جب حساب ہونا ہے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے دو بوجھل گروہو، ہم من قریب تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ یہ بادشاہ کا انداز ہے
جب بادشاہ کہتا ہے میں تمہارے لیے فارغ ہو رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی اور کام نہیں، صرف تمہارا حساب ہوگا اور تم بھاگ نہیں سکتے۔ یا معاشر الجن والانس، اگر تم میں طاقت ہے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے مگر سلطان یعنی دلیل یا طاقت سے، اور وہ تمہارے پاس نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کے شعلے اور پگھلا ہوا تانبا چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ بھی نہ کر سکو گے۔ پھر آسمان پھٹ جائے گا، اس دن مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں خوف زدہ ہوں گی، پکڑا جائے گا ان کو پیشانیوں اور قدموں سے، گھسیٹا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جسے تم مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ دنیا میں جب تم سے جنت اور جہنم کا ذکر ہوتا تھا تو تم مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ کس نے دیکھا ہے؟ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، وہ مجرم اس جہنم کی آگ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان چکر لگاتے پھریں گے۔ پیاس لگے گی تو کھولتا پانی، بھاگیں گے تو آگ، آگ سے بچیں گے تو کھولتا پانی۔ اور پھر اللہ ان مجرموں سے پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ کیا جہنم کا یہ عذاب جھوٹ ہے؟ کیا یہ میرے انصاف کا انکار کرتے ہو؟ لیکن یہ سورت صرف ڈراتی نہیں، یہ الرحمن کی سورت ہے۔ عذاب کے اس شدید ذکر کے فوراً بعد اللہ رحمت کا دروازہ کھولتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس شخص کے لیے جو دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ کون سا ڈر؟ وہ ڈر جس نے اسے گناہ سے روکا، وہ ڈر جس نے اسے انصاف پر قائم رکھا، وہ ڈر جس نے اسے راتوں کو اٹھا کر اپنے رب کے سامنے رلا دیا۔ جس نے دنیا میں یہ خوف اٹھا لیا، آخرت میں اس کے لیے کوئی خوف نہیں۔ اور پھر جنت کی وہ تفصیلات ہیں جو انسان کے ہوش اڑا دیں۔ ان میں چشمے بہہ رہے ہیں، ان میں ہر پھل کی 2 قسمیں ہیں۔ ایسے بچھونوں پر ٹیک لگائے ہوں گے جن کے استر بھی موٹے ریشم کے ہوں گے۔ ان میں وہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو نگاہیں نیچی رکھتی ہیں، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا نہ کسی جن نے۔ اور ہر نعمت کے بعد اللہ پھر پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنتیوں، کیا تم میری اس نعمت کا انکار کرتے ہو؟ اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، اللہ فرماتا ہے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور بھی ہیں جو پہلے والوں سے بھی افضل، گہرے سبز باغ، ان میں ابلتے ہوئے چشمے، ان میں پھل، کھجوریں اور انار۔ یہ ہے رحمان کی عطا، وہ دیتا ہے تو حساب نہیں رکھتا۔ اس کا سوال ایک ہی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یہ سورت الرحمن سے شروع ہوئی اور اختتام پذیر ہوتی ہے اللہ کی برکت اور جلال پر۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو عظمت والا بھی ہے اور عطا کرنے والا بھی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، سورہ رحمان صرف سننے کے لیے نہیں، یہ جینے کے لیے ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ شکر گزاری صرف زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں، شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو اسی کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے۔
آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ ان سے حیا کی جائے، زبان کا شکر یہ ہے کہ اس سے حق بولا جائے، مال کا شکر یہ ہے کہ اس سے میزان قائم کیا جائے۔ اے اللہ، اے رحمان، اے ذوالجلال والاکرام، ہم تیری بے شمار نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اپنی ناشکریوں پر شرمندہ ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھ سے ڈرتے ہیں، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اور ہمیں ان جنتوں کا وارث بنا جن کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔